बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज 24 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का एक आम तरीन दिन है। आज आज़ाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस है। इस मौके पर हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर राजा मोहम्मद सजाद खान साहब को। डॉक्टर साहब डायरेक्टर भी हैं कश्मीर लिबरेशन सेल और एक रिसर्चर भी हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइए, आज आज़ाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस है। ये हम लफ्ज़ यौम तासीस क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका पस मंज़र क्या है? ज़रा हमारे नाज़रीन को इससे आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। 1947 में 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर हुकूमत कायम हुई और हुकूमत कायम होने के दिन को हम उसका एहसास का दिन या कायम होने का दिन, उस निस्बत से हम इसको यौम तासीस कहते हैं। चूँकि जो आज आज़ाद जम्मू व कश्मीर है, ये 24 अक्टूबर 1947 तक सारा आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि उसके बाद बहुत सारे आज़ाद कश्मीर के जो अजला और इलाके थे वो आज़ाद हुए और वो 1 जनवरी 1949 को सीज़ फायर लाइन सीज़ फायर हुआ और सीज़ फायर लाइन रिमार्क हुई। उस जो हुकूमत का क़याम था, इसलिए इसको यौम तासीस कहते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि कश्मीर के मुसलमान जो थे वो महाराजा जो हुक्मरान थे, डोगरा हुक्मरान, उनके जुल्म व सितम से तंग थे, बेतहाशा टैक्सेस थे, इम्तियाजी कवानीन थे मुसलमानों के लिए। तो वो एक स्ट्रगल में थे 1931 से लेके। और जब तक़सीम बरसग़ीर के मंसूबे का ऐलान हुआ तो उस वक्त जो कश्मीरी मुसलमान थे, जो उस मंसूबे की जो जुज़ियात थी उसके मुताबिक ये था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं और जो पाकिस्तान जो जिस मुल्क के साथ मुंसलिक हैं, ठीक, जैसे कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और उसके सारे रवाबत जो है वो पाकिस्तान के साथ है, तो उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। लेकिन जब कश्मीरियों ने ये फील किया कि महाराजा हरी सिंह जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो इंक्लाइंड है, तो उन्होंने जून 1947 से जदोजहद शुरू की डोगरा हुकूमत के ख़िलाफ़। और फिर डोगरा हुकूमत के ख़िलाफ़ उस जदोजहद के नतीजे में आज़ाद कश्मीर का ये खिता आज़ाद हुआ। 24 अक्टूबर 1947 को वो हुकूमत कायम हुई। बाकी एरियाज़ उसके बाद आज़ाद होते रहे और जो आज हिस्सा है ये 1 जनवरी 1949 को जो सीज़ फायर हुई, उसके बाद जो सीज़ फायर के इस तरफ लाइन के इस तरफ का एरिया है, ये आज़ाद कश्मीर का लाइन। इसको आप कहते हैं कि ये 1 जनवरी 1949 को या 1947 को? हुकूमत बनी 24 अक्टूबर 1947 को। जो जंग बंदी हुई वो 1 जनवरी 1949 को हुई। 49 को। तो इस दौरान आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे इलाका जात में न सिर्फ जो डोगरा फोर्सेस थी, बल्कि हिंदुस्तान की जो अफवाज थी उनके साथ भी यहाँ के मकामी जो मुजाहिदीन थे, पाकिस्तान की अफवाज थी, वो उनके साथ जो है वो जंग में रहे। और अब पाकिस्तान का जो पहला निशान अदर कैप्टन सरवर शहीद को मिला तिलपत्रा के माज पे, चिकोठी में तिलपत्रा के माज पे। तो वो इसी जंग आज़ादी के दौरान मिला और इस एरिया का दफा करने में और बाकी जो रिमेनिंग कश्मीर था उसको आज़ाद करवाने की जदोजहद में। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ ये बताएं कि आज़ाद हुकूमत जो है वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत क्यों तस्लीम ना हो सकी? देखें, जब हमारा केस बुनियादी तौर पे यूनाइटेड नेशन में गया और वो हिंदुस्तान लेके गया, तो हिंदुस्तान का क्लेम ये था कि कश्मीर जो है वो चूँकि जो महाराजा हरी सिंह है उसने कश्मीर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया हुआ है और सारी की सारी रियासत जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ से पाकिस्तान को अग्रेसर डिक्लेयर किया जाए और सारी रियासत पे इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर उसका क्लेम तस्लीम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी सफारतकारी के ज़रिए ये रेजोल्यूशंस पास करवाई यूनाइटेड नेशन से कि ये कश्मीरियों का हक़ है कि वो फ़ैसला करें कि वो किसके साथ इलाक़ करना चाहते हैं। तो उस दौरान चूँकि आज़ाद कश्मीर जो गवर्नमेंट थी और जो मकबूजा कश्मीर की गवर्नमेंट थी, इवन जो मकबूजा कश्मीर की गवर्नमेंट है वो भी कहीं यूनाइटेड नेशन से या किसी मुल्क की तस्लीम शुदा नहीं है, ना आज़ाद कश्मीर की है, चूँकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आप डिस्प्यूटेड टेरिटरीज कहलाते हैं, मुतनाज़ा इलाका आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर। और स्टेट अगर रिकग्नाइज होगी तो वो उसी सूरत में रिकग्नाइज हो सकती है कि जब उसको एज ए सॉवरेन स्टेट तस्लीम किया जाए
اور جب وہ ساورن اسٹیٹ تسلیم ہو جائے گی تو وہ پھر وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی، اور اس لیے اس حکومت کو جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کی نمائندہ حکومت کے طور پہ کسی بھی بین الاقوامی فورم پہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ 24 اکتوبر 1947 کو جب کشمیریوں نے مہاراجا کے ظلم کے خلاف آزاد حکومت کی صورت میں ایک انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا، اسی کے بعد 26 اکتوبر کو مہاراجا ہری سنگھ نے جواہر لال نہرو کے ساتھ ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا، جس کے نتیجے میں 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے سری نگر میں اپنی فورسز اتار دیں اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام بھی اس نے شروع کیا۔ آپ ریسرچر ہیں، اس بارے میں ذرا اس کے پس منظر سے ہمیں آگاہ کریں۔ دیکھیں، کانگریس کی شروع سے یہ پالیسی تھی کہ اسٹیٹس اس کا حصہ بنے، اور خصوصی طور پہ ریاست جموں و کشمیر کو وہ ہتھیانے کے لیے کانگریس کوشاں تھی، کانگریس کی ٹھیک۔ اور اسی لیے جب آپ دیکھیں گے کہ جو مہاراجا ہری سنگھ تھا اس نے اپنا وزیر اعظم مہر چند مہاجن کو مقرر کیا، اور مہاجن وہ تھا جو کانگریس کی طرف سے باؤنڈری کمیشن میں کانگریس کی نمائندگی کرتا تھا، اچھا، اور وہ ریاست کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب آپ یہ جون، جولائی، اگست اور یہ سپٹمبر کے یہ سارے واقعات آپ دیکھیں تو جو مسلمان تھے ڈوگرا فورسز میں ان کو نکال دیا گیا تھا، اور جو لوکل مسلمان تھے ان کو غیر مسلح کیا جا رہا تھا، ان سے جو ہے وہ اسلحہ لیا جا رہا تھا۔ اور 17 اکتوبر کو پٹیالہ کی فورسز کشمیر میں آ چکی تھی، اور پٹیالہ جو ہے اس کی فورسز اس وقت ہندوستان کی فورسز کا پارٹ تھی۔ اور یہ جو 26 اکتوبر کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے، یہ دونوں اعتبار سے اس کی لیگلٹی نہیں ہے، اور اگر اس کی لیگلٹی ہوتی تو یونائٹڈ نیشن کبھی بھی کشمیر کو متنازع ایریا تسلیم نہ کرتا، پھر وہ ہندوستان کا جو کلیم تھا اس کو درست تسلیم کرتا۔ ایک تو اس کی جو اس وقت مہاراجا ہری سنگھ تھا، چونکہ وہ کشمیر کا کہیں کسی انتخاب کے ذریعے مالک نہیں بنا تھا، نہ ہی کشمیر جو ہے وہ اس کے کوئی خاندانی ریاست تھی، بلکہ جو ڈوگرا خاندان تھا وہ ٹریٹی آف امرتسر کے ذریعے کشمیر کا حکمران بنا تھا، اور جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ 15 اگست کو سارے معاہدات جو ریاستوں کے ساتھ برٹش حکومت کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، 15 اگست 1947 کے۔ تو 15 اگست 1947 کو کے بعد قانونی طور پہ مہاراجا ہری سنگھ کشمیر کا فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ اور دوسری جو امپارٹنٹ بات تھی وہ جو 26 اکتوبر کو جو کہا جاتا ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، اس وقت جو مہاراجا ہری سنگھ تھا وہ کشمیر میں اس کا کنٹرول بھی نہیں رہا تھا، میجر پورشن کشمیر کا اس سے نکل چکا تھا، نہ وہ ڈی فیکٹو رولر تھا نہ ڈی جورو رولر تھا۔ اور ایک جو سب سے امپارٹنٹ بات ہے، وہ جتنے ریسرچر جنہوں نے ریسرچ کی ہے کشمیر پہ، السٹر لیمب اور ان لوگوں نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے یہ فیک ہے، اور یہ اس کے یا تو یہ بنا ہی نہیں ہے، اور اگر یہ بنایا گیا ہے تو یہ 27 اکتوبر کے بعد بنایا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے جو مہاراجا کی کشمیر میں موجودگی اور اس سے سائن لینے کی جو تاریخیں ہیں ان کو منشن کرتے ہوئے اس کو فیک ڈاکومنٹ کے طور پہ پروو کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ رائے صاحب یہ بتائیں، یہ 24 اکتوبر 1947 کو جب آزاد خطہ یہاں پہ ایک حکومت قائم ہوئی آزاد کشمیر حکومت کی صورت میں، اس وقت آزاد کشمیر کا جو دارالحکومت تھا وہ پلندری جنجال ہل کے مقام پہ تھا، بعد ازاں یہ مظفر آباد کیسے کیپٹل بنا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ بنیادی طور پہ جب آزاد کشمیر کی حکومت قائم ہوئی تو یہ لائکا وار کونسل تھی، وار کونسل، جنگی کونسل تھی، جس کا کام یہ تھا کہ باقی مقبوضہ جو ایریا ہے ہندوستان، جو آج مقبوضہ کشمیر ہے، اس کو بھی لبریٹ کروانا ہے۔ اب جنجال ہل میں انیشیل جب سیٹ اپ قائم کیا گیا تو جو اس وقت کے صدر تھے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب، انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ ہماری منزل سری نگر ہے تو دارالحکومت کو ایسے ایریا میں شفٹ کریں جہاں وہاں سے قریب ہو اور تھوڑا بہت وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی موجود ہو، کیونکہ مظفر آباد جو ڈوگرا دور حکومت تھا اس میں ایک ڈسٹرکٹ کے طور پہ تھا،
اور اس میں کچھ سیٹ اپ بھی موجود تھا، اور دوسرا چونکہ منزل اس وقت صرف آزاد کشمیر نہیں تھی، منزل جو ہے وہ سری نگر تھی، اس لیے اس کو جنجال ہل سے یہاں پہ شفٹ کیا گیا، اور اس وقت کریڈٹس آپ سردار ابراہیم صاحب کو دیں اور اس وقت کے لوگوں کو دیں کہ آج اگر کوئی اس طرح کا کرنے کا سوچے تو آج برادری علاقائی بے تاشے تسبات جو ہے وہ سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی ایک جو ہے وہ پرائمری اسکول شفٹ نہیں ہونے دیتا، چاہے اس میں اسٹوڈنٹ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس وقت ان لوگوں نے کہ ایک بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور تحریک کے لیے کشمیر پورے کے لیے انہوں نے دارالحکومت کو جنجال ہل سے مظفر آباد منتقل کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ریاست جس مقصد کے لیے بنائی تھی، کیا اس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جب ہماری ریاست بنی تو وہ اس کا مین پرپز کشمیر کے باقی ایریا کی آزادی تھی۔ ایفرٹس یہاں کے لوگوں نے بھی کی، یہاں کی گورنمنٹس نے بھی کی، ہمارے کافی شہداء کی اگر آپ لسٹ نکالیں تو آزاد کشمیر سے بڑی تعداد میں لوگ جو مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوئے، لیکن وہ منزل ابھی نہیں ہم پا سکے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم وہ منزل حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آج 24 اکتوبر ہے، اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں چونکہ آپ ایک ریسرچر بھی ہیں کہ یہ جو آزادی کا سفر تھا، آج کی نوجوان نسل کہاں کھڑی ہے اور مستقبل کیا دیکھتے ہیں، اور نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں اس آزادی کے جو ریمیننگ پارٹ آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے اس کی آزادی کی تحریک سے، اور دیکھیں آزاد کشمیر ہے تو آزاد کشمیر کا کوئی اسٹیٹس ڈیفائنڈ اسٹیٹس نہیں ہے، نہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ملک ہے، نہ کوئی پروونس ہے، تو یہ اس کا اسٹیٹس ہی بھی تب ڈیفائن ہوگا جب مقبوضہ جموں و کشمیر کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ہم دونوں صورتوں میں، چاہے وہ کشمیر کاز کی انٹرنیشنل سچویشن ہو یا جو لوکل ہمارے اپنے حالات ہوں، ہم منسلک ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کے ساتھ، اور ہمارے لوگوں کا فرض ہے کہ جب ہم کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم ریاست جموں و کشمیر میں رہنے والے سارے لوگ، سارے جغرافیائی خطوں میں رہنے والے لوگ ہم ایک ہیں اور ریاست ساری ہماری ہے، تو پھر فرض بھی ہم پہ یہ بنتا ہے کہ ہم جو حصہ مقبوضہ جموں و کشمیر کا ہندوستان کے غاصبانہ قبضے میں ہے اس کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اس میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، اس میں جو بنیادی آزادیوں کا فقدان ہے، اور اس کو دنیا بھر میں اجاگر کریں، اور ایک کمپیریٹیو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آزاد کشمیر میں کافی سارے یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے، لیکن وہ گورنمنٹ نے، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو طاقت کے زور پہ کریش نہیں کیا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ ویئر ایز آکوپائڈ کشمیر میں اگر آپ بجلی کی کمی کی وجہ سے بھی احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، گرفتار کر دیا جاتا ہے، اور آج تو وہاں پہ نکلنے ہی نہیں دیا جاتا کہ آپ کسی اپنے عام جو شہری مسائل ہیں اس پہ باہر نکل سکیں۔ تو یہ اس آزادی کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کو آزاد کروائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر راجہ محمد سجاد خان صاحب، جو ایک ریسرچر بھی ہیں اور کشمیر پر ان کا جو خاصا ورک بھی ہے۔ تو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔